अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नताशा ज़ैनब और आपको 14 अगस्त की खसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, सबसे पहले हमने बात की कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के बारे में, फिर हमने बात की आज़ादी के बारे में। आज मौज़ूए बहस है 14 अगस्त और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। नाजरीन, बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमारे नज़दीक कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको हम पूरा नहीं करते, जिसको हम पूरे तरीके से फरामोश कर चुके हैं। नाजरीन, अजीम तरीन कौमें सिर्फ अपने हुक्मरान के बलबूते पर तरक्की नहीं करती, बल्कि हर एक फ़र्द की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होती है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से हमारी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप क्या समझते हैं बतौर आम शहरी, क्या हमें मालूम है कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था? क्या हम उसको इतना समझ सके हैं? ये इंतहाई अहम सवाल है। सबसे पहले ज़रूरी ये है यही कि हमें एज आम शहरी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। जब तक हमें इस बात का नहीं पता होगा, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आज की हमारी जो नई पौध है, इसको उतना नहीं पता जितना पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज़ को समझते थे। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि किन हालात में पाकिस्तान बनाया गया, किन हालात की वजह से पाकिस्तान बनाया गया, तब तक हम अपना जो एक रोल है, एक पॉजिटिव रोल है, वो अपने मुल्क के लिए वो प्ले नहीं कर सकते। इसकी मैंने जो ये एतराज़ उठाया है, जो ये सवाल उठाया है, उसकी वजह ये है कि जब आपको अपनी सिमत का ही नहीं पता, आप ये तो कहते हैं कि मतलब आम हम बात करते हैं कि पानी बचाओ या पौधे लगाओ, लेकिन जब आपको मकसद हयात ही ना पता हो, जैसे कहते हैं, तो आप क्या मकसद वो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। बिल्कुल। इसी तरह जब आपको मकसद पाकिस्तान ही नहीं पता होगा तो अब पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले कोई भी ज़िम्मेदारी निभाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मकसद पाकिस्तान क्या है, हमारा मुल्क वो किस लिए बनाया गया है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इतनी बड़ी तादाद में जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किस लिए दी हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो माइग्रेशन हुई है, और आपको पता है किन हालात में माइग्रेशन हुई है, वो किस लिए हुई है, वो मकसद अजीम क्या था। सबसे पहले कोई भी ज़िम्मेदारी निभाने से पहले हमारा रोल क्या है, अच्छा ज़िम्मेदारी क्या होता है, अच्छा शहरी क्या होता है। आज चूँकि 14 अगस्त है, हमारा प्रोग्राम आज़ादी के हवाले से हो रहा है, इसलिए ये मेरी तमाम ख़ुसूसन नौजवानों से गुजारिश है, पूरी कौम से गुजारिश है कि सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि मकसद हयात क्या है, मकसद इस्लाम क्या है, हमारा मज़हब क्या है, इसलिए इसी तरह ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है कि मकसद पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है, वो क्या अगराज़ मकासद थे जिसके लिए हमने ये मुल्क हासिल किया। नादिर साहब, इसीलिए तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने कोशिश की कि हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के हवाले से देख सकें कि उन्होंने ये पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश की थी, उन्होंने जो इतनी जद्दोजहद की है, हमारे जो सुप्रीम हीरोज़ हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में इस कदर मेहनत की है, तो वो उन्होंने क्यों की थी। और फिर हमने ये भी कोशिश की छोटी सी कि हम समझा सकें कि आज़ादी किस कदर इम्पोर्टेंस रखती है। आज़ादी अगर ना हो तो इंसान खुल के सांस नहीं ले सकता। अभी भी अगर आप यमन और इराक जैसे इलाकों में देखें, सीरिया को देख लें, तो वहाँ के लोग पहचानते हैं, वो लोग देखते हैं कि आज़ादी किस कदर इम्पोर्टेंट है। वहाँ जब आप खुल के सांस नहीं ले सकते, जब आपको पता है कि आपके ऊपर 1 मिनट के बाद धमाका हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो काबिले रहम हालत में है। इसी तरह मैं आपके सवाल का अगर देखूं, इसको मैं इसका 2 पार्ट्स में मैं जवाब दूंगा जी। पहला पार्ट वो आपने आज़ादी की जो हीरोज़ हैं उनका नाम लिया कि वो क्या करना चाहते थे, वो क्या उन्होंने ये सब क्यों किया। देखिए, अगर हम कायद-ए-आज़म की बात करते हैं, उससे पहले हम अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, या उससे पहले भी अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करते हैं, तो हमारी कौम को ये जानना ज़रूरी है उनके बारे में। पहले तो हम पढ़ते थे मुतालिया पाकिस्तान है, बाकी हिस्ट्री है, हमारी जितनी भी हिस्ट्री है, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है कि असल मकसद क्या था। उनकी ये जो कोशिशें हैं ये किस मकसद के लिए थी, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो क्या हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली। इसमें एक तो मेन नाम है कायद-ए-आज़म है, अल्लामा इकबाल हैं, चौधरी रहमत अली हैं। जी नादिर साहब, आप हमें बताएं, इसके अलावा भी हज़ारों ऐसे बेनाम हीरो हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते।
ان کی مرہون منت ہے یہ آزادی. بالکل. اور پھر آپ نے دوسری بات کی یہ عراق ہے, شام ہے, وہاں پہ آزادی نہیں ہے. نہیں ہے. اس آزادی میں اور ہماری آزادی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے آج کے حالات میں اور ہمارے کل کے حالات میں, ہمارے متحدہ ہندوستان کے حالات میں, ہمارے بر صغیر کے حالات میں, ہمارے پاکستان بننے سے پہلے کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ ملک جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے, ان پر جو استعماری جو طاقتیں ہیں وہ ان پر قابض ہیں, وہاں لوگ مر رہے ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو عراقی ہیں, جو عراق میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے ہم عراقی ہیں, ان کی ایک شناخت ہے. جو لوگ یمن میں رہتے ہیں, کوئی شناخت نہیں, جو لوگ یمن میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم یمن کے شہری ہیں, یمن ہمارا ملک ہے. اسی طرح جو بھی ہے, ہمارے حالات ان سے بہت زیادہ برے تھے. ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم کیا تھے پاکستان بننے سے پہلے ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا. سب سے بڑا ہی ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ہماری شناخت تھی. ہمیں اپنی شناخت کے لیے ایک ملک لینا تھا, بنانا تھا, اور اسی کے لیے ہم نے جہاں یہ مطالبہ کیا تھا جہاں پہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ جہاں وہ رہ سکیں, ہمارا رہن سہن کیا ہوگا, ہمارا عقیدہ کیا ہوگا, ہمیں ہماری شناخت کیا ہوگی. یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے یہ ملک کیا وہ حاصل کیا گیا. نادر صاحب پھر تو ہمیں میں ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ذرا, مجھے ٹائم دے تھوڑا سا. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں تھیں بیک گراؤنڈ, اور جب ہمیں اس بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتہ ہوگا. دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے, آج 72 سال گزرنے کے بعد, 71 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا, اور ہم اس پر آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. نہیں, قائد اعظم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا, قائد اعظم نے اس لیے پاکستان بنایا, قائد اعظم کا یہ خیال تھا, قائد اعظم کا وہ خیال تھا. ابھی چھوڑ دو اس بات کو, یہ اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے, یہ سمپل سی بات ہے. اگر اس میں کوئی دوسرے بات ہے ہی نہیں, مسلمان تھے, ہماری کوئی شناخت نہیں تھی, مسلمانوں کو ایک الگ وطن یا چاہیے تھا جہاں پر جو آزادی وہاں پہ نہیں تھی, پھر وہ چاہے مسلمان ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے ہندو ہوں, کوئی بھی مذہب ہو. نادر صاحب آپ مائنورٹیز کی بات کریں, مائنورٹیز میں ہی ہمیں برصغیر میں ہم سب کو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندو بہت زیادہ تعداد میں تھے, اور ان کے نزدیک ہماری جو تعداد اور ہماری جان کی جو ویلیو تھی وہ ذرا برابر بھی نہیں رہ گئی تھی. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کریں گے, صرف مسلمانوں کی, بالکل صرف مسلمانوں کی بات نہیں کریں گے, ہم یہاں پر بات کریں گے عیسائیوں کی. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جتنے ہمارے چھوٹی تعداد میں لوگ تھے نا, ان سب کی بات کریں گے. پاکستان ان سب کا ریپرزینٹیٹیو ہے, صرف مسلمانوں کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. بات ہندو مسلم کی نہیں ہے, یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے, یہ بات ٹھیک ہے. پاکستان کی اساس بھی اسی چیز کے اوپر آئی, ٹھیک ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہندو ہوں, مسلمان ہوں, بات ہے ظالم اور مظلوم کی. بالکل. پاکستان جو ہے وہ مظلوموں کا پاکستان ہے. مظلوموں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا. جی. پھر اس چاہے مظلوم میں ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا شخص ہو, پاکستان اس کا ہے. نادر صاحب اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور آزادی کے جو جتنے مزید ہیروز ہمارے قیام پاکستان کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی, ان کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے. اٹس اے فیکٹ کہ ہم ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, اور جتنا ہمیں اپنے انسیسٹر کے بارے میں, ان کے اگر کوئی غیر ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں بات کرے تو ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اب اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا وہ پاکستان چاہتے تھے اور جیسا وہ بنانا چاہتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے اتنی جدوجہد کی تھی, کیا ہم اس پاکستان میں سانس لے رہے ہیں؟ دیکھیں, اصل بات وہی ہے کہ علامہ اقبال نے بھی ہمیں جب بار بار کہا ہے, اپنا جو میسیج ہے ان کا, کہ تھے تو تمہارے ہی آبا لیکن تم کیا ہو. بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کیا ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اب اس فرق کو بھی مان لیتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کو جانیں تو صحیح, ہم پہچانے تو صحیح کہ ہم تھے کیا, ہمارے آباء و اجداد کیا تھے, انہوں نے کس لیے یہ قربانیاں دی, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. نادر صاحب میں اسی کے ساتھ ایک آپ کی بات کو کاٹوں گی, بریک کا وقت ہو جا رہا ہے. ناظرین, ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نادر صاحب ہمیں بتا رہے تھے ہسٹری کے بارے میں, اور اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ نادر صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو قومی ہیروز ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن تھی, اور وہ ہمارے پاکستان کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے, اور ہم کیا اس
پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پاکستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم پاکستان کو سمجھیں گے تب ہمارا رول ایک جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا کہ پاکستان کیا ہے اور ہم کیا ہیں، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اب جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ پاکستان جو ہے سب کا ہے، ہم سب کا پاکستان جس طرح ہم کہتے ہیں، تب ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تب ہمارے معاشرے سے دہشت گردی کی جو لعنت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی وہ ناظر کیسے صاحب، ختم اسی ہوگی؟ طرح جب یہ سوچ یہ ہوگی ہم کچھ بھی نہیں ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی کچھ نہیں ہے، صرف ایک پاکستانی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پنجابی ہماری شناخت ہے، بلوچی بھی ہماری شناخت ہے، پٹھان، پشتون یہ بھی ہماری شناخت ہے. سب یہی تو کہتے ہیں میں سب بھی سے پہلے، پاکستان لیکن ہوں، سب سے میں بھی پہلے پاکستان ہوں. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور جی. پھر ہم جو ہیں وہ باقی ہیں. میں یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے، مجھ سے جب کسی نے سوال کیا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اصل مقصد، تو میں نے اسے ایک مقصد کی ایک مثال دی. میں نے کہا جب پاکستان بنا تو بنگال کے 2 حصے ہوئے، جی. پنجاب کے 2 حصے ہوئے، دونوں طرف. اچھا اب میں پنجاب کی آپ کو مثال دیتا ہوں. بنگال کے جو حصے ہیں وہ انگریزوں نے کیے تھے، یا بلکہ بنگال کے حصے پہلے انگریزوں نے کیے، پھر ہم نے خود بھی جب یہ ڈویژن ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تب بھی بنگال کے 2 حصے ہوئے. آپ کو پتہ ہے جیسے مشرقی بنگال اور جیسے مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب ہے، جی. اسی طرح مشرقی بنگال اور مغربی یہ ہے بنگال ہے. اب دیکھیں دونوں طرف ہیں پنجابی، جی. مشرق میں بھی پنجابی، مغرب میں بھی پنجابی. اب ان کی شناخت پنجابی بعد میں ہے، پہلے پاکستانی ہے. بالکل. ہمیں جو مشرقی پنجاب ہے وہاں پہ پاکستانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں پشتون کے ساتھ رہنا منظور ہے، سندھیوں کے ساتھ رہنا منظور ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سندھی کی شناخت کیا ہے، پہلے پاکستان ہے. پشتون کی شناخت کیا ہے، پہلے پاکستان. بالکل. اسی طرح پنجابی کی جو پہلی پہچان ہے وہ ہے پاکستان. اس لیے یہ 3 4 یا زیادہ، اس سے بھی زیادہ یہ جو شناختیں ہیں یہ مل کر ایک پاکستانی ہیں. اور جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی اس دن ملک میں یہ صبح کی بنیاد پر لڑائیاں نہیں ہوں گی. ناظر صاحب بس اس کے بعد میں آپ سے میں اس کے بعد ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اب جمہوریت اور پاکستان کا ایک بہت ہی اہم رشتہ ہے ایک دوسرے سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ میں ذرا افسوس کے ساتھ جو کہنا چاہوں گا، یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا یہ بالکل جمہوری جدوجہد تھی. جی. قائد اعظم کے لے کر لیاقت علی خان کے لے کر ان کے ساتھ جو بھی تمام جتنے بھی رہنما تھے شروع سے لے کر آخر تک، ان کی بالکل جو ہے وہ جمہوری جدوجہد تھی. انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے، اپنی کیا کہتے ہیں دانشوری کے ذریعے پاکستان کو حاصل کیا. انہوں نے فساد نہیں پھیلایا، جمہوری جدوجہد کے ذریعے پاکستان کو حاصل کیا. بالکل. لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد پتہ نہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کہاں رہ گئے جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا. یہ بڑی افسوس کا مقام ہے. ناظر صاحب وہ کہتے ہیں نا جب چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ہم اس کی قدر کو کھو دیتے ہیں. اسی طرح کہیں ہمارے پاکستان جب ہمارے پاس آ گیا، جیسے ہی ہمارے پاس پاکستان آیا اسی طرح خدا کی مرضی سے جو ہمارے قائد تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اور ہم میرے خیال میں اگر قائد تھوڑا اور عرصہ اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دیتے تو ہم تھوڑا زیادہ بہتر ایک موقف پر آ سکتے تھے. میں کہتا ہوں ہمارا پاکستان جو ہے وہ آج سے بہت بہتر ہوتا. جی. اس میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں. قائد اعظم نے پاکستان بننے سے 3 دن پہلے جب اسمبلی سے خطاب کیا تو پہلی بات یہ کی کہ میں اس اسمبلی کو کام دے رہا ہوں کہ وہ آئین بنائے گی پاکستان کا. لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں 47 سے لے کر 56 تک پاکستان کا آئین نہیں بن پایا. اور اسی عرصے کے دوران ہمارے نام نہاد جمہوری جو لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا، کتنی دفعہ حکومتیں بنی، کتنی دفعہ حکومتیں گریں، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس میں بات پھر وہی لوگوں نے وزیر اعظم تو ایسے چینج ہوتے تھے کہ جیسے ایک کانفرنس میں کسی اسپیکر چینج ہوتے ہیں ویسے وزیر اعظم چینج ہوتے تھے. اس کے بعد پھر جب مارشل لاز آئے، ایوب خان کا دور آیا، میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، لیکن آپ صرف اسی عرصے کو دیکھیں 47 سے لے کر 56 تک ہم نے اس ٹائم پر کیا کیا. اب اس میں بات یہی ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیدار نہیں تھے. پاکستان کے بہت زیادہ مسائل تھے، پاکستان مسائل میں گھرا ہوا تھا. ناظر صاحب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی یہاں پر کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح بس
قوم کو اور لوگوں کو صرف یہ تھا کہ ہم نے بس ایک ملک لے لینا ہے, اور جب ان کو آزادی مل گئی, ان کو ایک ملک اور ان کو ایک جاگیر مل گئی, تو انہوں نے سمجھا کہ بس ہمارا مقصد ختم ہو چکا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایک ڈیفائنڈ لیڈر نہیں تھا جو ہمیں بتا سکے کہ نہیں, آپ کا مقصد آج ختم نہیں ہوا, آپ کا مقصد تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایک مضبوط ریاست نہیں بن سکتے. ہمارے پاس لیاقت علی خان کے بعد قیادت کا جو ہے وہ شدید فقدان تھا, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا. لیکن اب خیر وہ پرانی باتیں, ہم آج کے دور پہ آ جائیں. آج کے دور پہ آتے ہیں, میں بہت خوش ہوں اور خوشی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے, اور لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. ووٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, جہاں آپ اپنی خودداری کے بارے میں بتا سکتے ہیں, خود مختاری کے بارے میں بتا سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں, آپ عوام, بالکل آپ عوام ایسی ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو حکمران کو گرا بھی سکتے ہیں اور اس کو کرسی دے بھی سکتے ہیں. یہ جتنے بھی حکمران ہیں یہ آپ کے ملازم ہیں. یہ حکومت پاکستان جو بھی ہے یہ عوام کی ملازم ہے, آپ ان کے ملازم نہیں ہیں. یہ جس دن بات عوام نے سمجھ لی اور ان سے ڈر کے چلنا ان سے ڈر کے چلنا روک دیا, وہاں پاکستان بدلے گا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام کو جو تھیم میں نے جو ذہن میں رکھا ہے اور سوچ کے آیا ہوں, وہ یہی ہے کہ 14 اگست اور ہماری ذمہ داریاں. اس ذمہ داریوں میں نے یہ سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو یہ نہیں بتانا کہ پانی بچائیں, درخت لگائیں, وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہمارا ایک رول ہے, لیکن ہم نے پاکستان کو بنانا ہے. اور میں سیاسی حوالے سے نوجوانوں کی ذمہ داریاں جو وہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جتنی بھی حکومتیں ملک میں آئیں گی ان کو ہم نے بنانا ہے. یہ اختیار ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے. طاقت جو ہے وہ ہم نے عوام کے پاس ہونی چاہیے, عوام نے رکھنا ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت کا کڑا سے کڑا جو ہے وہ احتساب کریں. ادارے اپنی جگہ پر ہیں, موجود ہیں, وہ اپنا کام کریں گے. عوام کو چاہیے ہر 5 سال کے بعد جب آپ کے پاس موقع آتا ہے تو آپ حکمرانوں سے سوال کریں کہ پہلے جو آپ کو جو 5 سال کا موقع دیا گیا تھا اس میں آپ نے کیا کیا. نہیں نادر صاحب, میں آپ کو یہاں پر میں آپ کو بیدار ہو گئے, اسی دن ہی حقیقی پاکستان جو ہے وہ سامنے آئے گا. بالکل نادر صاحب, آپ دیکھیں نا کہ کس طرح حکمران گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتے ہیں. یہ عوام بالکل واضح طور پہ جانتی ہے. میں یہاں پر سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں جو کہ ایسے پلیٹ فارم سے زیب نہیں دیتے, لیکن اگر میں ایسے نہیں بات کروں گی تو عوام میں آگاہی نہیں ہوگی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی لیڈر روڈ بنا کے دے رہا ہے, اگر آپ کو کوئی لیڈر عمارتیں کھڑی کر کے دے رہے ہیں, تو یہاں آپ غلط ہیں. وہ آپ کا اچھا نہیں کر رہا, وہ اپنا اچھا کر رہا ہے. وہ صرف آپ کو چار ٹرافیاں دے کے آپ کو خرید رہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ ایک خود مختاری رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا کیا کیلیبر ہے. وہ اگر آپ کو 2 روپے دے رہا ہے تو وہ 50 روپے خود اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونے دیں. یہ حکومت پاکستان جو ہے, یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے جو پولیٹیشینز گھر نہیں لے کے جا سکتے. وہ ان کے کوئی والدین, ان کے انسیسٹرز کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو بھرتے رہیں گے, باہر جا کے سرمایہ کاری کریں گے اور پھر آپ لوگوں کو ایک امید دے دیں گے. ان سے پیار کریں, ضرور کریں کہ وہ آپ کے حکمران ہیں, وہ آپ کے لیڈر ہیں, آپ کو لے کے چلیں گے, لیکن دیکھیں ان کا جائزہ لیں, ان کو سیسینیٹ کریں, ان احتساب لیں ان کا. اگر وہ کرپشن کر رہے ہیں تو آپ ان سے جا کے سوال کریں. اگر آپ روڈ پہ بھی کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان, پولیس والا اس سے پیسے مانگ رہا ہے اور آپ پولیس والے کو آپ پیسے دے رہے ہیں, تو آپ یہ بحیثیت ذمہ دار شہری آپ غلط کر رہے ہیں. اصل میں آپ نے اشارہ توڑا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں. جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس کو روکو. جی, اگر آپ نے نادر صاحب میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے آج کا جو میرا پروگرام ہے, آج کی جو میری ٹرانسمیشن ہے, وہ میں نے اختتام دینا ہے, میں نے کنکلوژن دینا ہے آپ لوگوں کو. میں نے بتانا ہے کہ اگر آپ لوگ اشارہ توڑتے ہیں, آپ رات کو اشارہ توڑتے ہیں, دن کو نہیں توڑتے, کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اشارہ توڑتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار کوئی ہے جو سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا رشتہ دار ہے جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے, آپ اس کی وجہ سے ایک ہیرو بن رہے ہیں, آپ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں. آپ خود کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر آپ قانون کو توڑ رہے ہیں, اگر آپ ایک وائلیشن کر رہے ہیں, تو آپ ایک جرم کر رہے ہیں, آپ ایک مجرم ہیں. آپ کسی کا ریفرنس دے کے اپنے جرم کو نہیں چھپا سکتے. آپ کسی کو پیسے دے کے اپنا جرم نہیں چھپا سکتے. آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ لگائیں, تو یہ کسی اور کے لیے نہیں, یہ آپ کے لیے کہا جاتا ہے. اگر آپ کہا جاتا ہے کہ پانی سیو کریں, تو اس کے لیے کسی اور کے لیے نہیں, آپ کے لیے کہا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ملک میں پانی ختم ہو جائے گا تو آپ کیا پئیں گے؟
آپ کہاں سے پانی لے کر آئیں گے؟ آپ کس کی منتیں کریں گے؟ کون آپ کو پانی دے گا؟ اسی طرح اگر آپ اپنے پیسے کو باہر انویسٹ کرتے رہے تو ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے ملک میں خود کیا کریں گے؟ آپ خود کہاں سے کمائیں گے؟ اگر آپ نے سارا پیسہ اپنا باہر انویسٹ کر دیا، آپ تو دوسرے ممالک کو معاشی بحران سے بچا رہے ہیں اور پاکستان کو معاشی بحران میں ڈال رہے ہیں. آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کی بحیثیت ذمہ دار شہری، آپ کے پاس سٹیزن شپ جو ہے وہ پاکستان کی ہے. آپ ایک ایسے کرتے ہیں، آپ باہر ملک میں چلے جاتے ہیں، آپ یہاں پر ایک سر اٹھا کے جی تو سکتے ہیں، کم از کم آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ پاکستانی. آپ باہر جا کے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کی شناخت کیا ہے؟ آپ وہاں جا کر سارے رولز پر فوکس کرتے ہیں، سارے رولز پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں کیوں نہیں؟ آپ وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہاں آپ ایک ڈر کی وجہ سے کہ میرے اوپر چلان ہو جائے گا، مجھے وہ ڈیپورٹ کر دیں گے، میں اپنے ملک میں واپس چلا جاؤں گا، کہیں میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. آپ ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اس طرح. تو آپ یہاں پر بھی تو سوچیں نا. آپ تو سڑک پہ گاڑی تیز چلا رہے ہیں، آپ اچھے ڈرائیور ہیں، آپ کو اچھا چلانے آتا ہے. اگلا بندہ جس نے نئی گاڑی چلانا سیکھی ہے یا جو بیچارہ ایک ضعیف بائک پر جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی تو سوچیں. اس کے گھر کا کیا ہوگا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر وہ خدا نخواستہ زندگی سے چلا گیا؟ آپ کو یہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. یہ آپ کی بحیثیت شہری ذمہ داریاں ہیں. نادر صاحب، اگلا سوال میرے آپ کے نزدیک ایک اگلا سوال ہے کہ جمہوریت اور عوام، اب نئی حکومت آ گئی ہے، اب ہمیں اس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ تو یہی کریں کہ بہت اچھا ہوگا سب کچھ اور ہمیں امید بھی اچھی رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم سارا کچھ جو ہے حکمران کے اوپر چھوڑ دیں، سارا کچھ حکومت کرے گی. اگر آپ سڑکوں پہ کچرا پھینک رہے ہیں تو اس کو کچرا پھینکنا چھوڑ دیں. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ساری باتیں کر دی ہیں، پہلے بھی کر دی ہیں عوام کے رول کے بارے میں. بالکل میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ووٹ جو ہے وہ طاقت ہے آپ کی. جی، آپ نے 5 سال کے بعد احتساب کرنا ہے اور ووٹ کے ذریعے سے ہی احتساب کرنا ہے. پچھلی حکومت کے احتساب ہوا، نئی حکومت آ گئی، اس کو چانس دیں، اس کو دیکھیں، امید اچھی رکھیں. اور اگر آپ کو لگے کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا تو پھر آپ کے پاس دوبارہ یہ اختیار ہوگا ووٹ کا. آپ اپنا ووٹ استعمال کریں اور پاکستان کے لیے استعمال کریں اور ضرور استعمال کریں. بالکل. ناظرین، میں نے آپ سے جتنی بھی باتیں شیئر کی، جتنی میں نے آپ کو آپ کی ذمہ داریاں بتائی، میں خود بحیثیت شہری، ذمہ دار شہری ان پر عمل کرتی ہوں. اگر میں کوشش اتنی کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ناظرین، آپ لوگوں کو سیلف لیس ہو کے سوچنا ہوگا. اب آپ خود دیکھیں، آپ نے جیسے ہمارے لیڈر جو کہ جس طرح عمران خان جو ہے حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں، نئے پاکستان کا دعویٰ کریں، وہ نیا پاکستان کوئی امریکہ سے اٹھا کے نہیں لے کر آئیں گے. وہ یہی پاکستان ہے، وہ اسی کی بہتری کے لیے کام کریں. وہ صرف آپ کو ایک شعور دینا چاہ رہے تھے، جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی آپ کو صرف شعور دیا تھا، قائد اعظم نے بھی آپ کو صرف شعور دیا تھا، علامہ اقبال کا شعور تھا. یہ سب شعور کی باتیں. آپ کو آپ کی عقل میں جو باتیں جا رہی ہیں وہ صرف یہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ہیں، آپ اہمیت رکھتے، آپ ذمہ دار ہیں. دیکھیں، اصل طاقت ہی عوام ہے. بالکل اگر آپ بالکل. آپ یہ چیز فراموش نہ کریں. آپ اپنے آپ کو بالکل سیل آف نہ کریں. اگر آپ کو کوئی پیسے دیتے، آپ اس کو پیسے منہ پہ مار دیں. آپ خود کمائیں، حلال کی روزی کمائیں. آپ کو اگر کوئی حکمران پیسے دے رہا ہے، آپ سے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ اس کو جا کے کہیں کہ میرا حق ہے، یہ میں جو چاہوں گا وہ میں کروں گا. اگر آپ سے کوئی بھی اس طرح کہتا ہے تو انشاءاللہ جو نیکسٹ 5 ایئرز میں آپ 5 سال بعد جب ووٹ دیں گے، اگر اس حکومت نے آپ کو ڈیلیور نہ کیا تو میں آپ سے صرف یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپوائنٹ نہیں کریں گے. اور اگر یہ ڈیلیور کرتی ہے تب آپ اس کو اپوائنٹ کریں گے. آپ اس سے مطمئن ہیں تو آپ اس کے ساتھ دیں گے، نہیں ہے تو نہیں دیں گے. آپ صرف یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے نادر صاحب، جیسے کہ آپ یہ الیکشن سے پہلے ہوتا رہا کہ لوگ بریانی کی پلیٹ میں بکتے رہے. ہاں، یہ بڑے مشہور پاکستان میں مشہور واقعے ہو چکے ہیں. آپ بوتل بھی ہونی چاہیے، خالی بریانی پہ ووٹ نہیں دینا. لیکن میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، اب تو خیر الیکشن ہو چکے ہیں جی، مطلب یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ووٹ ایک آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی آپ نے صرف یہ فوکس کرنا ہے کہ جو نئی حکومت آنے والی ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. انشاءاللہ ہم یہی امید رکھتے ہیں اور یہی پیغام کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ ذمہ داریاں شیئر کی ہیں، آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ
آج آزادی کو ایسے منائیں کہ روز ہم آزادی میں جئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے اگر پورے دن میں کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ دن آپ کا عید کا دن ہے. ہر جمعہ آپ کے لیے عید ہے. تو آپ اپنے ہفتے کو اسیسینیٹ کریں. پورے ہفتے میں آپ اپنی ازمپشنز رکھیں, اپنے اوپر ایک کڑا چیک رکھیں کہ پورے ہفتے میں آپ نے یہ کام کیے, یہ ذمہ داریاں اپنائی ہیں, اور جمعے کو آپ وہ عید منائیں. اسی کے ساتھ ناظرین, پاکستان زندہ باد. 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.